बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। वैन जैसे ही झटके के साथ रुकी, कंडक्टर दरवाजा खोलते हुए बाहर निकला और तेज लहजे में बोलने लगा, ठोकर बाईपास वाले मुसाफिर बाहर निकल आए, जल्दी कीजिए। दीगर मुसाफिरों के साथ मैं भी अपना बैग उठाए बाहर निकल आया। वैन में से बाहर निकलते और खुली फिजा में आते ही कुछ सुकून का सांस सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि दीगर दूसरे मुसाफिरों को भी मिला। मैंने एक अचटनी सी नज़र अपने इर्द गिर्द मारी और फिर आगे बढ़ गया। मैं उन दिनों लाहौर में अपने निजी काम के सिलसिले में एक पब्लिशर और फिर चंद दोस्तों से मिलने के लिए आया हुआ था। मेरा प्रोग्राम अगले दिन ही वापसी अपने शहर आने का था, मगर जब दोस्तों से मुलाकात हुई तो हर एक ने अपने यहाँ मुझे 1-2 दिनों के लिए ठहरने की जिद पकड़ ली। जिस बात का डर था वही हुआ। लाहौर से मियाँ चन्नू वापसी का प्रोग्राम मेरा अगले दिन का था, मगर ये प्रोग्राम 1 हफ्ते से भी ज्यादा दिनों के गुजरने के बाद जाकर पाया तकमील तक पहुंचा। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि ये दिन अल्लाह अल्लाह करते हुए गुजारने पड़े, क्योंकि इतने दिनों दोस्तों के साथ बाय 1 to 1 गुजारे थे, इसलिए ये दिन क्या और कैसे गुजरे कुछ पता ही नहीं चला। आज मैं वापस जा रहा था। लाहौर में ठोकर बाईपास पर उतरने के बाद मैं डबल रोड क्रॉस करते हुए उस जानिब पहुंच गया जिस तरफ मियाँ चन्नू, खानेवाल, मुल्तान और दीगर दूसरे शहरों को जाने वाली बसें और वैन्स खड़ी थी। उनके कंडक्टर्स पैसेंजर्स हजरात पर ऐसे झपट रहे थे जैसे कोई भूखा औकाब गोश्त पर। उस कोशिश में वो कुली का काम भी बखूबी कर रहे थे। इससे पहले कि मुसाफिर साहब कुछ कहने के लिए ज़रा तकलीफ करते, कंडक्टर साहब तो किसी नजूमी की तरह फौरन बोल पड़ते, आइए जनाब, मुझे मालूम है आपको कहाँ जाना है, हम मुनासिब किराया लेंगे, हम दूसरों की तरह मुसाफिरों को जलील ख्वार नहीं करते, और इसी तरह की बातें वगैरह वगैरह। न जाने उसकी बातें ठीक थी, उसका लहजा या फिर उसका दिमाग ठीक था। बहरहाल बात का हर जाविया तीसरा जाविया और तंज महसूस होता है। कंडक्टर के लिए नहीं बल्कि मुसाफिर के लिए। ये लोग मुसाफिरों से किराया अपनी मर्जी का लेते हैं, थूक लगाकर नहीं बल्कि सूद लगाकर। शायद इनकी ज़बान में उसकी मुनासिब किराया इसी को कहा जाता है। मुसाफिर हजरात देते हैं और उसके बावजूद जलील ख्वार होने के लिए भेड़ बकरियों की तरह उसमें ठोंस जाते हैं। न जाने कैसी इंसानियत है और कैसा कानून। खैर, कहने को बाद जहन के ख्यालात, कलम के निश्तर अल्फाज और माहौल की इंसानी सोच वाक़यात कहने को सुनाते जाओ, करतास पर लिखते जाओ। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से आगे बढ़ते ही जाएं। सीगत और तवील से तवील। इसलिए मैं यहाँ गैर ज़रूरी बातें बताने से गुरेज करूँगा। चंद लम्हों के बाद मैं भी एक अपने मयार की बस में बैठ गया। उस बस का किराया आम बसों से ज़्यादा ज़रूर था, मगर ये आम बसों की तरह मुसाफिरों को भेड़ बकरियों की तरह बेचने और जलील ख्वार करने का काम नहीं करती थी। ये बस गुजरांवाला से बहावलपुर तक चलती है और हर रास्ते में आने वाले हर शहर में उसका अपना अलग बस टर्मिनल है। मैं एक सीट पर कदरे नीम दराज हो गया। अंदर एसी और टीवी दोनों ऑन थे। टीवी पर इंडियन फिल्म की कोई सीडी चल रही थी। सफ़र के दौरान चूँकि मैं फिल्म या गीत सुनना और देखना पसंद नहीं करता, इसीलिए हस्ब आदत मैंने आंखें बंद कर ली। कुछ देर के बाद बस भी चल पड़ी। एक्सक्यूज़ मी। न जाने कितना वक्त गुजरा था कि मुझे अपने करीब ही एक शाइस्ता सी नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मैंने आंखें खोलते हुए अपने सामने बस की राहदारी में खड़ी उस लड़की की तरफ देखा। उसने सुर्ख रंग की बेहद दिलकश खूबसूरत वादा फ्रॉक पहन रखी थी, जो कि उसके हुस्न को 4 चांद लगा रहे थे। वो खुद भी बहुत खूबसूरत थी। उसके बाल सलीके से आगे की तरफ सीने पर गिरे हुए थे, जबकि दुपट्टा रोल करने के बाद गले में लपेट कर पीछे की जानिब गिराया हुआ था। उसके हाथ में ब्लैक कलर का शाइनिंग देता हुआ पर्स झूल रहा था। वो मेरी तरफ मुतवज्जे थी। वो बोली, माफ़ कीजिएगा। मैंने जल्दी से उसकी बात मुकम्मल होने से पहले कहा, ओह, मेरा मतलब है कि क्या मैं यहाँ आपके साथ बैठ सकती हूँ? वो मेरी बात पर मुस्कुराते हुए गोया हुई। मेरे पास? मैंने बुरी तरह बौखलाए हुए अंदाज में कहा। जी हाँ,
اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کیا آپ یہاں اکیلے ہیں؟ جی نہیں، میرے ساتھ بس میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری بات پر وہ لڑکی بے اختیار دھیمے لہجے میں ہنس پڑی اور اس کے ساتھ ہی وہ میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کوئی سیٹ خالی نہیں ہے، ایک ہی سیٹ خالی ہے، اسی لیے مجھے یہاں بیٹھنا پڑ رہا ہے، اس نے بولتے ہوئے کہا۔ آپ کسی خواتین کے ساتھ بیٹھ جائیں اور کسی مرد کو میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہہ دیتی، میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بولی، آپ خود دیکھ لیجئے، مرد کے ساتھ مرد اور خواتین کے ساتھ خواتین ہی بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں نے قدرے سر اٹھاتے ہوئے بس میں ادھر ادھر دیکھا، واقعی بس میں تمام سیٹیں بک تھیں، مجھے کوئی ایسی سیٹ نظر نہیں آئی جس پر عورت اور مرد بیٹھے ہوں۔ اب مجبوری تھی، اسی لیے میں نے خفیف سے انداز میں اپنا سر ہلایا، واقعی، اور میں پہلے جیسے انداز میں نیم دراز ہو گیا۔ میری ناک سے نہایت خوشگوار مسحور کن خوشبو ٹکرا رہی تھی، اور یہ خوشبو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی اس لڑکی کے بدن پر لگائے گئے کسی سینٹ کی تھی۔ کچھ دیر کے بعد بس کی لیڈی ہوسٹ نے ہمیں بلکہ تمام مسافروں کو ایک ایک پیکٹ شدہ ڈبہ اور اس کے ساتھ چھوٹی بوتل دی۔ میں نے اس وقت آنکھیں کھولتے ہوئے اپنے ہینڈ واچ پر ٹائم دیکھا تو معلوم ہوا کہ 3 سے 4 گھنٹوں کا سفر میں بھی طے کر چکا ہوں۔ میں نے اور میرے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی نے اپنا اپنا ڈبہ کھولا تو اس میں ایک پیکٹ بسکٹ اور ایک پیکٹ فروٹ کیک موجود تھا۔ واہ کیا لنچ ہے! اس کے کھانے کے بعد ہم سب کہیں موٹاپے کا شکار تو نہیں ہو جائیں گے، میں نے بولتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر وہ لڑکی بولی، کیوں؟ کیا یہ لنچ کسی حکیم صاحب نے تیار کیا ہے؟ میں بولا، یہ بات اس لنچ کو کھانے کے بعد معلوم ہوگی یا پھر اس لیڈی ہوسٹ سے۔ اچھا، اس نے مسکراتے ہوئے انداز میں کہا اور پیکٹ میں فروٹ کیک نکال کر کھانے لگی۔ میں نے بھی اپنا ایک پیکٹ کھول لیا۔ ویسے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ صبح کا بھولا شام کو کہاں جاتا ہے؟ جس کے بعد وہ بھولا نہیں کہلاتا، میں نے الٹا سوال کرتے ہوئے اس سے پوچھ لیا۔ صبح کا بھولا؟ وہ استہزائیہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی خوبصورت پیشانی پر کچھ بل پڑ گئے۔ کیا مطلب؟ یہ ایک مشہور اور لوک ضرب مثال ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا اپنا کسی غلط فہمی کی بنیاد پر کسی اور وجہ سے آپ سے ناراض ہو کر آپ سے دور چلا جائے تو اسے صبح کا بھولا کہا جاتا ہے، اور جب وہ غصہ ٹھنڈا ہونے پر پچھتاتے ہوئے واپس آ کر آپ سے معافی مانگ لے تو وہ بھولا نہیں کہلاتا۔ اور یہ مکمل ضرب المثل ہے کیا؟ یہ مکمل ضرب المثل ایسے ہے کہ صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہا جا سکتا۔ میں اپنی روانی میں بولتا چلا گیا اور پھر میں بے اختیار چونک پڑا۔ ارے یہ کیا؟ میں نے تو خود ہی جواب دے دیا، اب آپ کو آپ کا جواب بھی مل گیا ہوگا۔ ہاں واقعی، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی کسی سے جھگڑ کر دور آئے ہوئے ہیں اور اب پچھتانے کے بعد واپس جا رہے ہیں؟ اس نے کہا تو اس بار میں اس کی بات پر ہنس دیا۔ ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں بولا، آپ نے پوچھا تھا نا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اس لیے میں نے آپ سے ضرب المثل کہہ دی تھی، جس کا جواب گھر تھا، یعنی کہ میں گھر جا رہا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں صبح کا بھولا ہوں اور اب شام کو گھر جا رہا ہوں، حالانکہ ابھی تو اچھا خاصا دن بلکہ دوپہر ہے۔ میری اس بات پر وہ لڑکی پھر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی بے حد خوشگوار تھی، ایک کھن کھناتی سی، دلوں کو چھیڑ دینے والی، ایک سرگم۔ وہ بولی، ویسے بائی دا وے آپ جا کہاں رہے ہیں؟ میاں چنو، میرا جواب تھا۔ میاں چنو کا نام سن کر اس کے حسین و جمیل چہرے پر ایک نیا تاثر نمودار ہوا اور غائب ہو گیا۔ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ میں نے اس کی طرف بغور دیکھ کر استفسار کیا۔ مطلب؟ میرا مطلب کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ مجھے ملتان جانا ہے، آپ کے شہر سے بھی آگے۔ وہاں رہائش کہاں ہے؟ نہیں، گردن نے خفیف سے انداز میں نفی کی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ مزید بولی، وہاں میں اپنے کزن کی شادی پر جا رہی ہوں۔ اوہ، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسی وقت میرے سیل فون کی ای میل ٹون نے رنگ کیا تو میں نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اپنی پینٹ کی جیب میں سے اپنا سیل فون نکال کر دیکھا۔ اسکرین روشن تھی جس پر ای میل میسج کا مخصوص نشان موجود تھا۔ سیل فون کا وائی فائی آپشن میں نے آن کیا ہوا تھا اور یہاں سفر کے دوران وائی فائی کا سگنل ملنے پر سیل فون کا وائی فائی کام کرنے لگ گیا۔ However، میں نے ای میل اوپن کرتے ہوئے چیک کیا۔ حیدرآباد سے ایک دوست نے میسج کیا تھا جس کا میں نے رپلائی دینے کے بعد سیل فون واپس جیب میں ڈال لیا۔ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ کچھ دیر کے بعد اس لڑکی نے مجھ سے سوال کیا۔ میں گہرا سانس بھر کر رہ گیا، پھر میں بولا، آپ کا کیا خیال ہے؟
आई डोंट थिंक। मैं फ्री लांसर हूँ, एक राइटर। क्या? वो चौंक पड़ी। यस, मैंने कहा। क्यों, क्या हुआ? आप तो स्टोरीज वगैरह नहीं पढ़ती होंगी। मैं कहानियाँ मुस्तकिल तो पढ़ती नहीं, मगर कभी कभी पढ़ लेती हूँ, उसने कहा। आपका नाम क्या है? नाम में क्या रखा है? और ना बताने में भी कुछ नहीं रखा। चलो मैं बता देता हूँ, मोहम्मद उस्मान अली नाम है मेरा। ओह, तो आप मोहम्मद उस्मान अली हैं? हाँ, अगर आपको एतराज़ है तो भला क्या कर सकता हूँ। मैंने एतराज़ तो नहीं किया, मगर तलाश है, बल्कि थी, उसने बोलते हुए कहा। और आप ही वो कर सकते हैं। क्या मतलब? मैंने कहा। कैसी तलाश और किसकी, और मैं क्या कर सकता हूँ? वो बोली। मैंने आपकी चंद कहानियाँ पढ़ी हैं, और ये वो हैं जो आपका असल खासा हैं। वो तो ठीक है, मगर मेरे सवाल अपनी जगह पर कायम हैं। आपने अभी उनके जवाब नहीं दिए। वो कदरे मुस्कुराई और बोली, मुझे आपको एक मैटर देना है। मैटर? कैसा मैटर? अजीब सा मैटर है, और मुझे उम्मीद है कि आप उसे एक अच्छी कहानी की सूरत बख्श लेंगे। ओह, इस बार मैं कदरे संभल गया। किसके मुतालिक है वो मैटर, और उसका रावी कौन है? मैंने हस्ब आदत जल्दी से पूछा। उसका रावी एक शायर है। कहाँ की है ये कहानी, ये मैटर? मैंने पूछा। हरासी की है। हरासी? हाँ, मुझे ये मैटर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से मिला था। कुछ तफसील बता सकती हैं आप? हाँ, सिर्फ कुछ तफसील, ज़्यादा नहीं। कोई बात नहीं, उसी से काम चल जाएगा। उसने इस बात में सर हिलाया, और फिर कुछ तवक्कुफ के बाद वो बोली, हमारी रहाइश लाहौर में है। मैं गुज़िश्ता दिनों अमेरिका में थी। वहाँ एक अजायब खाना में मौजूद थी। एक छोटा सा पैक शुदा लिफाफा मिला, जिसके ऊपर इंग्लिश ज़बान में कॉज ऑफ डेथ लिखा हुआ था। मैंने उस लिफाफे में न जाने क्यों और कैसी कशिश महसूस की कि मैं ना चाहते हुए भी उस लिफाफे को ओपन कर बैठी। लिफाफे के अंदर जो चीज़ थी उसने मुझे एक लम्हे के लिए हैरत में डाल दिया। मेरे जहनी खलफिशार पर इस्तेफामियापन के तासुरात उमड़ आए। वो ज़रा भर खामोश हुई तो मैं बोला, क्यों? उस लिफाफे में ऐसा क्या था? उस लिफाफे में एक मेमोरी कार्ड था, जो किसी कैमरे वगैरह का था, इसीलिए मोबाइल फ़ोन में एंटर नहीं हो सकता था। मैंने ये मेमोरी कार्ड नहायत सफाई से अपने पास छुपा लिया। वहीं अपनी रिहाइशगाह, जो कि मेरे अंकल की मलकियत थी, पहुंचकर मैंने मेमोरी कार्ड रिकॉर्ड में एडजस्ट करते हुए कंप्यूटर के साथ लगाकर उसको ओपन किया। मेमोरी कार्ड में कुछ भी नहीं था, मगर उसमें नो डिस्प्ले का एक सेटअप में डेटा था। मैंने उस सेटअप को चेक किया तो मेरी समझ में आ गया कि ये सेटअप कैसे ओपन होगा। मैंने फ़ौरन इंटरनेट से उस पेज के सॉफ्टवेयर का एक नया वर्जन डाउनलोड किया, और फिर उसे कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद मेमोरी कार्ड वाले सेटअप को उस पेज के सॉफ्टवेयर में ओपन किया तो वो डेटा वाकई ओपन हो गया। ये कोई मैटर था जिसे पढ़ने के बाद मैंने फैसला किया कि इसे किसी ऐसे राइटर को दूं जो इसे बेहतरीन और उम्दा कहानी की शक्ल में ढाल सके। इसलिए वापस पाकिस्तान आते वक्त मैं ये मेमोरी कार्ड भी अपने साथ लेती आई थी। वो खामोश हो गई तो एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद मैं बोला, अब वो मैटर यानी मेमोरी कार्ड कहाँ है? वो बोली, मेरे पास है। और फिर उसके साथ ही उसने अपने पर्स में से स्टोव कलर का एक मेमोरी कार्ड निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाया। ये लीजिए, इसमें है वो मैटर। मैंने उसके हाथ से वो कार्ड पकड़ लिया और फिर उसे देखते हुए बोला, आप ये कार्ड किसी और बड़े और नामवर राइटर को भी भेज सकती थी। शायद वो इस मैटर को मुझसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में लिख सकते। शायद, उसने बोलते हुए कहा, मगर जैसे कि मैं चाहती हूँ वैसा ना लिख सकते। बहरहाल मैं यही कहूँगी कि ये अजीब व गरीब कहानी आप ज़रूर लिखिएगा। मैंने इसमें से मैटर निकाल तो लेना है, मगर कैसे? आपको ये कार्ड वापस भी तो करना होगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, उसने कहा। मैटर के साथ ये कार्ड भी आप ही रख लीजिए। मैंने इस मेमोरी कार्ड को देखा है, ये 2 गीगाबाइट्स का कार्ड है, जिसमें से 2 GB कार्ड को अपने वॉलेट में रख दिया है। वैसे बाय द वे, आपका नाम क्या है? बातों बातों में मैं आपका नाम तो पूछना भूल ही गया। आप मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं? नाम जानने के लिए कोई वजह भी होती है भी। वो मुस्कुराई। आप बहुत ज़्यादा हसीन हैं, खूबसूरत हैं, इसीलिए मेरा दावा है कि आपका नाम भी आप ही की तरह बेहद हसीन होगा। मेरी इस बात पर वो बड़े शगुफ्ता अंदाज में हंस पड़ी। उसकी हंसी में वाकई दिल मोह लेने वाला एक तासुर था। वो बोली, मेरा नाम महानूर है। उसका नाम यही होना चाहिए था। फिर हम वक्त गुजारी के लिए इधर उधर की बातें करते रहे। मैं उस वक्त अपने घर में था। महानूर से मियाँ चन्नू बरस टर्मिनल तक ही साथ रहा। एक दूसरे से अलग होते हुए मैंने रस्मी तौर पर उसे अपने यहाँ आने की दावत दी, जिसे उसने बखुशी कबूल कर लिया। इसके बाद मैं अपने घर पहुँच गया। फ्रेश होने के बाद मैंने कुछ देर के लिए आराम किया और फिर अपना कंप्यूटर ऑन किया।
پھر چند ثانیے کے بعد کارڈ ریڈر میں ماہنور کا دیا ہوا میموری کارڈ لگا کر اسے کمپیوٹر کے ساتھ منسلک کر دیا۔ مزید چند لمحوں کے بعد وہ میٹر پڑھ رہا تھا۔ تمام میٹر پڑھنے کے بعد میں نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اس میٹر کو ایک کہانی کی شکل دینا شروع کی۔ مارچ 21۔ یہ وہ لیٹر پیڈ تھا جس کے اندر رکھے ہوئے صفحات میں سوزی نے ہراسی کے ایک گفٹ سینٹر سٹور سے 25 سینٹ میں خریدے تھے۔ ٹوڈے، اس وقت میں ایک نہایت اہم فیصلہ کر چکا ہوں، اور یہ فیصلہ یہ ہے کہ میں اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لوں گا، اسے خیر آباد کہہ دوں گا۔ جو ایک شاعر سے متنفر ہے، ہاں، میں اسے چھوڑ دوں گا، اس دنیا سے پیچھا چھڑا لوں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب رابطے ختم کر دوں گا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، قطعی آخری، اور یہ درست ہے۔ میں نے یہ کام کر ڈالا، میں آزاد ہوں، اس وقت کسی پرندے کی طرح، اپنی نظم کی طرح۔ مرنے کے بعد زندگی کیسی ہوتی ہے اس کا اندازہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، نہ خواب و خیال میں، نہ ذہن کے افق پر۔ یہ بات صرف میں ہی جانتا ہوں یا پھر موت کا ذائقہ چکھنے والے لوگ۔ آج صبح میرے پاس کچھ نہ تھا، مگر اب میں مقبل پر براجمان ہوں۔ ایسا مقبل میں نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا نہ سنا۔ آپ یقیناً اس جنت کے بارے میں جاننے کے لیے بے حد بے چین ہو رہے ہوں گے، تاکہ آپ بھی یہاں کے سیر سپاٹے کر سکیں، لیکن اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے میری طرح ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا، یعنی موت کو گلے لگانا ہوگا۔ However، مجھے معلوم ہے کہ میری یہ تحریر شاید ہی کسی زندہ شخص یعنی آپ کے ہاتھ لگ سکے، کم از کم میری موت سے پہلے نہیں، اور اس کا مجھے یقین ہے۔ اس وقت میں ہراسی کی طویل و عریض میوزیم میں ہوں، کسی ایسے چوہے کی مانند بے حد خوشحال جو کسی اناج کے گودام میں رہ رہا ہو، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کی اس کی خبر بھی نہیں ہے۔ یہاں میں نہایت خوش و خرم انداز میں رہتا ہوں، قالینوں کے اونچے ٹاور جیسے ڈھیر کے عقب میں، اور بڑے سکون سے رہوں گا۔ میں اس پناہ گاہ میں آج سپہر کے وقت پہنچا تھا، اور مجھے میوزیم بند ہونے کا پتہ چلا، کیونکہ کارکن رخصت ہو رہے تھے اور ان کے جاتے قدموں کی آوازیں ڈوب رہی تھیں۔ میں بڑی آہستگی سے اور دبے قدموں کے ساتھ ڈرا ڈرا اور قدرے چونکتے والے انداز میں اسٹیشنری والے ڈپارٹمنٹ میں گیا، اور وہاں سے لکھنے کا سامان اٹھا کر فوراً وہاں سے بھاگا۔ یہ سامان کسی شاعر کے لیے سب سے اہم ہوتا ہے، ایک معنی، دوسرے لفظوں میں یہ میری تڑپ تھی، میرا تخیل تھی، شاعری کی شاعری اور دل کا افسون۔ انہیں ایک جگہ رکھنے کے بعد میں ایک لمحے ساکت رہ گیا۔ اب مجھے اور دوسری چیزیں بھی تلاش کرنی تھی، مثلاً خوراک، شراب، نرم قسم کا فرنیچر اپنے کاؤچ کے لیے، اور ایک ایسی اسموکنگ جیکٹ۔ یہ جگہ مجھے اکسا رہی ہے، بہانہ بہانہ ایک طاقت، ایک زور لگا رہی ہے۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں یہیں بیٹھ کر لکھوں گا، اب اور اس وقت، اور پھر میرے ہاتھ نے قلم اور قلم نے کاغذ کو اپنی بندش میں لے لیا۔ دوسرے دن کی صبح۔ میں نہیں سمجھتا کہ آج رات میں جس قدر حیرت زدہ ہوا ہوں اور چکرایا ہوں، شاید کبھی اور کوئی اتنا حیرت زدہ ہوا ہوگا۔ یہ سب کچھ ناقابل یقین ہے۔ ایسے حالات مت پوچھیے کہ زندگی کتنی پرلطف ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا، میں اپنی جگہ احتیاط کے ساتھ نکلا تھا، اور مجھے یہ بڑی سی دکان مدھم روشنی اور سناٹے میں لپٹی ہوئی ملی تھی۔ اس کا درمیانی حصہ نیم روشن تھا، اس کے باوجود چاروں اطراف محیط گیلریاں روشنی اور سائے کے عجیب سے ملاپ کی زد میں تھی۔ لکڑیوں کی طرح کے زینے اور جھولتے پل بالکل افسانوی بن گئے تھے، سلک اور مخمل بھوتوں کی چمک رہے تھے، اور کوئی 100 کی تعداد میں صرف نیکروں میں لیٹے ہوئے ماڈلز ادھر ادھر موجود تھے۔ انگوٹھیاں، کلپس، جھمکے، ہار اور کڑے وغیرہ اس فضا میں جھل ملا رہے تھے۔ مغلی بازوں کے حصے میں رینگتے ہوئے جہاں تاریکی گہری تھی، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی خواب میں غرق ہوں، اور اس وسیع و عریض میوزیم میں کوئی آدمی موجود نہ ہو۔ ہاں، یہ بات تھی، یہاں کوئی نہ تھا ماں سوائے واچ مین کے۔ اس کا خیال بھی مجھے نہیں رہا جس وقت میں 9 فلور پر تھا۔ ایک کھلی جگہ پر مجھے ایک متواتر ہونے والی ٹھک ٹھک کا احساس ہوا۔ وہ احساس ذہن کی اختراع نہیں تھا، پہلے مجھے یہی گمان ہوا کہ یہ میرے دل کی دھک دھک ہے، مگر جلد ہی مجھے معلوم ہوا کہ یہ آواز دل کی دھک دھک کی نہیں بلکہ چاپوں کی ہے، جن قدموں کی آوازیں جو کہ باہر کی طرف سے آ رہی تھی۔ واقعی کوئی قدموں کی آوازیں پیدا کرتا ہوا میری طرف ہی آ رہا تھا۔ بڑی پریشان کن صورتحال تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، یہ جگہ مجھے کافی کشادہ اور کھلی دکھائی دی۔ میں نے کافی عجلت تیز رفتاری کے ساتھ ایک طرف پڑی رنگین شالوں میں سے ایک شال کھینچتے ہوئے اٹھائی، اور اسے اپنے شانوں پر ڈالتے ہوئے میں بھی کسی بت مجسمے کی مانند کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنا ایک ہاتھ سامنے کی طرف بڑھایا تھا
اب میرا وجود، جسم، کھڑے ہونے کا انداز اس تاثر میں زبردست گہرا پن اور جانداری پیدا کر رہے تھے کہ میں ہر لحاظ سے کوئی مجسمہ دکھائی دوں، اور مجھے دیکھ کر دوسرے لوگ یہی سمجھیں کہ مجھے اس شال کے ڈسپلے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اور پھر میں اپنی اس کوشش میں ناکام نہیں ہوا۔ قدموں کی آواز میرے بے حد قریب پہنچ گئی تھی۔ پھر واچ مین نظر آیا۔ یہ قدموں کی آوازیں اسی کی تھیں۔ وہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ لہجہ بہ لہجہ میرے دل کی دھڑکنیں تیز تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ میں نے خود پر قوی ساکن تیار کیا ہوا تھا۔ میں کہیں سے بھی اس واچ مین کو اپنے متعلق شک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ میرے قریب پہنچا اور میرے پاس سے گزرتے ہوئے یکلخت رک گیا۔ آگے بڑھتے اس کے قدم وہی ساکن ہو گئے تھے۔ خوف میرے حواس پر طاری ہونے کی پوری سعی کر رہا تھا۔ اس نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈال لی اور سر سے لے کر پاؤں تک مجھے دیکھا۔ میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ اس کی یہ نظر اچٹنی ثابت ہو۔ کچھ توقف کے بعد وہ بولا، یہ مجسمہ کب آیا؟ میری نظروں سے گزرا نہیں۔ اوہ، شاید میری غیر موجودگی میں نیا رکھا گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ جب وہ میرے پاس سے چند قدم آگے جا چکا تو اس احمق کو چکر دینے اور اسے بیوقوف بنانے پر میں نے خود کو شاباش دی، بلکہ دل ہی دل میں اس پر خوب ہنسا۔ اپنے اندر سے ابلتی ہنسی کو میں نے بڑی مشکل سے اپنے حلق میں روکا، ہونٹ مسکراہٹ کے ہر تاثر سے آری رکھے، مگر اسی وقت میں ایک بار پھر سہم گیا۔ خوف زدہ سا ہو گیا، جسم کے ہر حصے میں تیز سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ میرا دل بڑے زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایک نئے خوف، نئے ڈر نے مجھ پر قابو کر لیا تھا۔ خوف اور ڈر کا آکٹوپس جیسے مجھے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ جکڑ رہا تھا۔ اب میں کسی قسم کی حرکت سے بھی خوف زدہ تھا، ہراساں تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، ورنہ شاید میرا پول کھل جاتا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کہ مجھے عقب سے کوئی دیکھ رہا ہو، کوئی مجھے اپنی نظروں کا نشانہ بنائے ہوئے ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں اپنے عقب کو جائزہ لوں، اس طرف دیکھوں، معلوم کروں کہ آخر کون ہے، کیوں مجھے گھور رہی ہے یہ شخصیت، کیوں دیکھ رہی ہے۔ مگر فوراً میرے ذہن میں یہ خیال کسی کوندے کی مانند ابھرا کہ ایسی کوئی حرکت مہلک ثابت ہوگی۔ لہٰذا میں ساکت رہ گیا، منجمد ہو گیا، بے حس و حرکت کسی بت مجسمے کی طرح کھڑا سامنے دیکھتا رہا۔ سامنے دیکھتے ہوئے میری آنکھیں، میری نظریں کسی وجود پر جم گئیں۔ میری آنکھیں، نگاہیں اس وقت جو کچھ مجھ کو سمجھا رہی تھی، دکھا رہی تھی، میرا دماغ، ذہن اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہ تھا، مگر آنکھیں تھیں کہ کچھ انکہی باتیں سنا رہی تھیں، بار بار بتا رہی تھیں۔ میری آنکھیں اس وقت جس چیز پر مرتکز تھیں وہ ایک چوڑی آنکھیں تھیں، انسانی آنکھیں، خاصی بڑی اور چمکتی ہوئی۔ ایسی آنکھیں ان جانوروں کی ہوتی ہیں جو اندھیرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان آنکھوں میں واقعی تیز چمک موجود تھی۔ یہ آنکھیں جس کی تھیں اس کا فاصلہ مجھ سے صرف 2 قدم کا تھا، یا ہوگا اس سے زیادہ نہیں۔ واچ مین ہم دونوں کے درمیان سے گزرا، مگر اس نے اسے نہیں دیکھا تھا، تو اور خود میں نے بھی اسے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ واچ مین میری نسبت اس سے زیادہ قریب تھا۔ وہ ایک ڈیوائس پر نیم دراز تھا۔ اس کے سر کے پاس ایک اونچے قد کا مجسمہ تھا، کسی عورت کا، جس کے اسکرٹ کا کچھ حصہ اسے چھپائے ہوئے تھا۔ اس کا ایک ہاتھ ڈائی سے نیچے جھول رہا تھا۔ اس کے بدن پر جدید تراش کا ایک سرمئی سوٹ تھا۔ گڈ، اچھی کوشش ہے۔ یہ بے حد مدھم سی آواز تھی، زیر لب قسم کی سرگوشانہ۔ میری سمجھ میں آ گیا کہ یہ میری روپوشی کی کوشش کی داد دے رہی ہے۔ بس یہ داد طنزی بھری تھی، اس میں طنز کے نشتر بھرے ہوئے تھے۔ میں قدرے لکنت بھرے انداز میں بولا، مجھے افسوس ہے، نہیں معلوم کہ یہاں کوئی انسان ہے، بلکہ بولنے والا جاندار ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس کی نقل میں ہلکی سی سرگوشی کی۔ میرے لہجے میں رسانیت آپ ہی آپ پیدا ہو گئی۔ چلو اب تو جان گئے ہو، اس نے جواباً بولتے ہوئے کہا۔ میرے لہجے میں استفہام تھا۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم سبھی تو ہیں، ذرا دیکھو۔ ساتھ ہی اس نے اپنا لمبا ہاتھ اس طرح لہلایا جو سارے ہال کی نشاندہی کر رہا تھا۔ ہم پہلے گیلری کے پاس تھے۔ میں نے اس کی تقلید میں اس طرف دیکھا۔ مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ مجھے صرف واچ مین کے قدموں کی چاپیں ہی سنائی دی تھیں، جو اب تہہ خانے کی سیڑھیوں کے آس پاس کہیں تھیں۔ تم نے نہیں دیکھا؟ میں کچھ نہیں بولا۔ اس بات کا ہر کسی کو اندازہ ہوگا کہ جنگل میں پہلی نظر مارنے والا کسی سنسنی سے دوچار ہوتا ہے۔ پہلے پہل اسے کچھ نظر نہیں آیا، بس خاموش پیڑ اور سناٹا، اور پھر اچانک ہی اس کی نظریں ایک فاختہ ابھرتی پھڑپڑاتی درخت پر کوئی گلہری دکھائی دی۔ سینکڑوں جانوروں سے نظر آنے لگے۔
مجھے پہلی نظر میں یہ دکان خالی لگی تھی اور پھر اچانک مجھے ایک بوڑھی عورت ایک لبادے میں دکھائی دی. پھر 3 لڑکیاں مزید دکھائی دی. ان کے بال اخروٹی تھے. اس طرح ایک فوجی نظر آیا، بے رنگ سے چہرے والا. پردوں پر سے جیسے ایک اور عورت نے جھانکا. وہ سب کے سب مجھے احاطہ کیے ہوئے تھے، گھیرے ہوئے تھے. ان کی آنکھیں چوڑی اور چپکی ہوئی تھیں. ان میں چمک تھی اور یہ چمک رہی تھی، مگر ان کی پتلیوں میں کوئی رنگ نہیں تھا. وہ چمک بھی پراسراریت کی حامل تھی. پھر یک لخت کئی منہ پھٹ پڑے. یہ کس قدر عجیب سا ہے، کوئی سراغ رسا لگتا ہے. کیوں؟ کیا تمہیں چوری کرتے وقت اس نے پکڑا نہیں؟ کوئی احمق ہے، چالاک بھی ہو سکتا ہے. کوئی فوجدار تو نہیں؟ فی الحال تو شال میں لپٹا ہوا کوئی بندر دکھائی دے رہا ہے. اوہ، اس کی دم کہاں ہے؟ کیوں؟ مجھے بندر کی دم پر پاؤں رکھنا بہت اچھا لگتا ہے. اور تم نے خود کو کہا یہ بندر دکھائی دے رہا ہے. بکواس بند کرو، خاموش رہو. پھر گہری خاموشی، جیسے سنگین جواں رات کے شبنمی سینے کو گولی سے چھلنی کر دیا ہو. یہ ہے کون؟ بتاؤ، کون ہو تم؟ میں کوئی جاسوس نہیں ہوں، میں نے بولتے ہوئے کہا. ہاں بولو، بتاؤ کون ہو تم؟ میں نے ذرا توقف کے بعد بولا. میں ایک شاعر ہوں، میں نے دنیا ترک کر دی ہے. اوہ، شاعر ہے یہ؟ اسے مسٹر ایسکول آئے ہیں. یہ ہماری تعریف کر رہا ہے. اسے مسز وینڈر سے ملنا ہے. یہ مسز وینڈر کون ہے؟ میں نے پوچھا تو جواب ملا، ابھی معلوم ہو جائے گا. پھر مجھے مسز وینڈر سے ملایا گیا. وہ وہی بوڑھی عورت تھیں جو اسٹور میں موجود تھی. وہ تقریباً شفاف تھی. اچھا، تو تم شاعر ہو؟ میں نے جواباً اس بات میں سر ہلایا. ہاں، میں ایک شاعر ہوں. تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا. میرا نام اسنل ہے. میں نے اپنا نام بتایا. مسٹر اسنل، تمہیں یہاں شعر گوئی کے لیے اچھی فضا ملے گی. میں اس جگہ کی شاید سب سے زیادہ پرانی باسی ہوں. اس سے پہلے کہ میں بولتا کوئی اور بول پڑا. مسز وینڈر، ذرا بتلانا، جب تم دن کی روشنی میں پہنچی تھیں اور مسز ولسر کی والدہ کے ہاتھوں بکتے بکتے بچی تھی. ارے اس زمانے میں زیادہ تیز اور چالاک تھی. کاؤنٹر پر انہیں احساس ہوا تھا کہ فریم نہیں لگا ہے، اور تب وہ پلٹے تھے مجھے دوبارہ دیکھنے. وہ چلی گئی تھی، اور پھر وہاں جو کہے بلند ہوئے وہ بھی بے آواز تھے. ایلا کہاں ہے؟ اور میری ڈرنک؟ وہ اسے لا رہی ہیں مسز وینڈر. مسٹر اسنل، میں یہاں برسوں سے موجود ہوں. میں اس زمانے میں جوان تھی، بھرپور کشش کے جسم کی مالک تھی، جسے دیکھ کر ہر کوئی آہیں بھرتا تھا. پاپا کی تمام رقم ڈوب گئی تو میرے لیے ہراسی کے ایمپوریم میں پہنچنا آسان نہ تھا. تو پھر اس وقت میں ہمیشہ کے لیے یہاں آ گئی. میں نے سوسائڈ کر لیا. جب اور لوگ بھی یہاں آنے لگتے تھے تو میں خاصی گھبرائی، مگر تھینک گاڈ، جج کا بھلا ہو، کرنل صاحب کا. مسز وینڈر نہ جانے اور کیا بولتی جا رہی تھی. پھر اس کے اشاروں کے ساتھ میں نے سر کو خم کر کے تعظیم دی. دراصل ان سب نے مجھے متعارف کرایا تھا. یہ مسز ببلی ہیں، یہ ڈرامے لکھتی ہیں. میں ان سب سے مل کر خوش ہو رہا تھا. میں نے کہا یہاں تو کافی لوگ رہ رہے ہیں، مجھے اس کی بالکل توقع نہیں تھی. لو، یہ بھی آ گئی. یہ ایلا ہے. میں نے ایلا کی طرف دیکھا. اس موقع پر معان مجھے احساس ہوا کہ یہاں کے نوجوان افراد بھی اتنے نوجوان نہیں ہیں. ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی. ان کے بدن پر اچھا لباس بھی تھا. ایلا بھی 20 سال کی بھی نہ تھی. ارے احمق، مسز وینڈر نے اسے دیکھ کر پیار سے پوچھا. تمہارا انتظار ہو رہا تھا. پھر مسکراہٹ کا ترنم پھیل گیا. ایلا کسی موتی جیسی تھی. وہ ایک جل پری تھی، یہاں کے باسیوں میں سب سے بہتر. 28 مارچ. اب میں اپنی اس نیم روشن دنیا سے قدرتی مانوس ہوا جا رہا تھا. اپنے اجنبی ساتھیوں سے واقف ہو رہا تھا. میں خاموش اور پوشیدگی کا حامل تھا. ہم آدھی رات کے بعد اکٹھے ہوتے ہیں، اس لیے ان رازوں کی واقفیت ضروری ہے. سب کے سب واچ مین سے سخت نالاں تھے. یہ واچ مین بدتمیز اور بےہودہ آدمی ہے. اس کے بدن سے گندے پسینے کی بو آتی ہے. ویسے بھی ایک مناسب شکل کا نوجوان ہے. واچ مین تو وہ لگتا ہی نہیں ہے. اگر ہے بھی تو کم سے کم یہاں کے باسی اسے پسند نہیں کرتے. البتہ یہ لوگ میرے ساتھ بہت مہربان ہیں. ایک شاعر کو اپنے درمیان پا کر یہ لوگ خوش ہیں، مگر ان سب کو بہرحال میں پسند نہیں کر پاؤں. یہ لوگ ایلا کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے. شاید میری ناپسندیدگی کی اسی وجہ سے ہے. کل یہاں ایک ہرچ پارٹی ہوئی تھی. آج رات مسز ببلی کا لکھا ہوا ڈرامہ پرچھائیوں کی سرزمین پیش ہونے والا ہے. ویسے بائی دی وے،
کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے کہ کچھ اور افراد کی ایک ٹیم ایک کالونی وانا میکر سے ڈرامہ دیکھنے آ رہی ہے؟ لگتا یہی ہے کہ شہر کے سارے بڑے سٹورز میں لوگ مقیم ہیں۔ مجھے ڈرامہ دیکھنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ 14 اپریل مجھے ایلا سے بات کرنے کا ایک موقع مل گیا۔ اس سے قبل یہ ہمت میں نہیں کر پایا تھا۔ اس جگہ ہر وقت ایسا لگتا رہتا ہے جیسے کوئی خفیہ پوشیدہ آنکھ نگرانی کر رہی ہے۔ کل رات ڈرامہ دیکھتے ہوئے مجھے کھانسی آنے لگی تھی۔ مجھے سختی سے کہا گیا تھا کہ میں فوراً تہہ خانے میں جا کر چھپ جاؤں، کسی ردی کے ڈرم کے اندر۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ وہیں اس چوہوں سے بھری تاریکی میں مجھے کسی کی سسکی سنائی دی۔ میں بے اختیار چونک پڑا۔ اس سسکی میں رونی کی آواز شامل تھی۔ میں آواز کو فوراً پہچان گیا۔ میں بولا، ارے ایلا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ سسکتے ہوئے بولی، انہوں نے مجھے ڈرامہ دیکھنے سے منع کر دیا۔ اوہ! میرے منہ سے گہرا سانس خارج ہوا۔ وہ بولی، میں بہت رنجیدہ ہوں۔ اس کی اصل وجہ میں بتاتی ہوں، اس نے کہا، اور پھر وہ مجھے اپنی غمناک کہانی سنانے لگی۔ اس وقت میں چھوٹی سی تھی اور اس وقت میری عمر 6 برس کی ہوگی۔ ایک دن راستہ بھول گئی۔ میں ذہنی ششوپنج میں مبتلا تھی کہ مجھے نیند کی دیوی نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ میری آنکھ کب اور کیسے لگی کچھ پتہ نہیں چلا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو وہیں پایا، اس دکان میں کاؤنٹر کے نیچے تقریباً لیٹے ہوئے۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر میں ادھر ادھر پھرنے کے بعد آخرکار دکان کے دروازے تک پہنچ گئی۔ مگر یہ کیا؟ دکان کا دروازہ بند تھا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ دکان بند ہو چکی ہے۔ دکان میں نیم و اندھیرا پھیلا ہوا تھا جس میں عجیب سی سنسنی شامل تھی۔ اس وقت مجھے خوف سا محسوس ہو رہا تھا، ڈر لگ رہا تھا۔ میں اس وقت پہلی بار اتنی تنہائی کا شکار ہوئی تھی۔ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں رونے لگی۔ میرے رونے کی آواز سن کر یہ سب افراد میرے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ انہیں دیکھ کر میں مزید ڈر گئی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ معلوم نہیں، کوئی عورت ذات دکھائی دے رہی ہے۔ اور میں نے کہا، کیا یہ مرد ذات دکھائی دے رہی ہے؟ یہ یہاں کیسے آئی؟ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ فرش توڑ رہی ہے، خوب نیند بھر کر سوئی ہے، مگر اب جاگ گئی ہے۔ آنکھوں میں ابھی بھی نیند کے ڈورے ہیں۔ ڈورے نہیں، کٹورے کہو۔ اس کی آنکھوں میں مجھے کٹورے دکھائی دے رہے ہیں۔ تمہارے سر پر ایک بال نہیں ہے، تم خود کٹورے ہو۔ اس کی آنکھوں میں تمہیں اپنا عکس، اپنا کٹور پن دکھائی دے رہا ہے۔ خاموش رہو، بالکل چپ۔ یہ کوئی بھی ہے، اسے جانے نہیں دینا، ورنہ یہ ہمارا راز تمام بھید فاش کر دے گی، مخبری ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک، اسے یہاں رکھ لیتے ہیں۔ یہ بات اس عورت نے کہی تھی جس کا نام مسز وینڈر ہے۔ یہ لڑکی میری ملازمہ ہوگی۔ اوہ، یہ تو بہت دکھ کی بات ہے، میں نے ایلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بولی، یہ تو پھر بھی درست ہے، ٹھیک ہے، میرے لیے اچھا ہے، ورنہ تو یہ سب مجھے سیاہ آدمی کے سپرد کر دینا چاہتے تھے۔ سیاہ آدمی؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ سیاہ آدمی کون ہے؟ تم نہیں جانتے؟ اسے یہ سبھی خطرناک اور خوفناک قسم کی چیز ہے، ایلا نے کہا۔ وہ گھبرانے سے لگی۔ پھر ذرا توقف کے بعد وہ بولی، تم نے تدفین کرنے والے دیکھے ہوں گے جو مردوں کو دفن کرتے ہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس دکان میں بھی اس اسٹور کی طرح ایسے زندہ آدمی ہے؟ اوہ واقعی؟ ہاں، تدفین گھروں میں مردہ آدمی بھیجے جاتے ہیں تاکہ ان کی میمز تیار کی جائیں، بنائی جائیں۔ یہ بڑے خوفناک اور دہشتناک لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں کے لوگ بھی ان سے ڈرتے ہیں۔ جب کوئی مرتا ہے یا جب کوئی غریب چور اس دکان میں گھستا ہے اور ان کو دیکھ لیتا ہے تب اس کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے ذرا خاموش ہوئی تو میں نے کہا، آگے بولو۔ وہ مزید بولی تو پھر اس وقت یہ لوگ اسی سیاہ آدمی کو بلا لیتے ہیں۔ او مائی گاڈ، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ پھر وہ لاش کو سرجیکل سیکشن میں رکھ دیتے ہیں۔ اگر چور ہوتا ہے تو اسے باندھ کر رکھتے ہیں۔ پھر یہ سب تو چھپ جاتے ہیں اور دوسرے افراد آ جاتے ہیں۔ میں نے ایک بار انہیں آتے دیکھا ہے۔ خوفناک لوگ تھے، بے حد خوفناک۔ اچھا، پھر وہ اس کی طرف جاتے ہیں، وہاں موم رکھی ہوئی ہوتی ہے اور دوسری اشیاء بھی۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر اس جگہ سے میز پر ہمیں موم کے پتلے ملتے ہیں۔ وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے حس و حرکت ہو جاتے ہیں۔ پھر لوگ انہیں کوئی مناسب سا لباس پہنا دیتے ہیں اور وہ دوسروں کے ساتھ اس طرح رکھ دیے جاتے ہیں کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ دکاندار حضرات انہیں سیل بھی کر دیتے ہیں۔ کیا یہ مومی مجسمے دوسروں کے مقابلے میں بھاری نہیں ہوتے؟ اس نے
نفی میں سر ہلایا۔ میرا خیال ہے یہ بھاری نہیں ہوتے، بہت لوگ کسٹمرز خرید کر لے جا چکے ہیں، انہیں ڈسپلے ونڈوز میں رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جب تم چھوٹی سی تھی تو یہ لوگ تمہارے ساتھ بھی یہی کرنے لگے تھے؟ ہاں، مگر مس وینڈر کی وجہ سے میں بچ گئی، انہوں نے مجھے اپنی ملازمہ بنا لیا تھا۔ ایلا، ایک بات کہوں؟ ہاں کہو اسنل۔ ایلا، مجھے یہ لوگ اچھے نہیں لگتے، پسند نہیں ہیں، اور مجھے بھی اسنل، میں بھی ان لوگوں کو پسند نہیں کرتی۔ کبھی کبھی تم یہاں آ جایا کرو، ہم باتیں کیا کریں گے۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ 2 مئی۔ ایلا، میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں۔ ایک دن میں نے اپنے دل کی بات بتا دی، اب ہم کئی بار مل چکے ہیں۔ میں نے کچھ عرصے سے اپنی ڈائری بھی نہیں لکھی، نظمیں بھی نہیں لکھ پایا، یہ موقع ان چیزوں کا نہیں تھا۔ ایلا، میں تم سے پیار کرتا ہوں، ہم کسی اور ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں گے، پریشانی کی ضرورت نہیں ڈیئر، کہو تو ہم دونوں ابھی یہاں سے نکل چلتے ہیں، ہم منٹری پارک کے کسی ہوٹل میں رہیں گے۔ ایسی باتیں مت کرو، وہ سہم کر بولی۔ مگر وہ کہیں تم کسی اور کو تو نہیں چاہتی؟ وہ رونے لگی۔ ہاں میں چاہتی ہوں۔ وہ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ کہیں وہ راسکو تو نہیں؟ اس میں کچھ آدمیت ہے۔ یہ بات نہیں اسنل، وہ بھی دوسروں کی طرح ہے۔ تو پھر کون ہے؟ وہ یہاں کا واچ مین ہے، ایلا نے بتایا۔ یعنی اس کے بدن سے پسینے کی خوشبو آتی ہے؟ تم نے میرا دل توڑ دیا ایلا۔ دیکھو اسنل، تم مجھ سے دوستی ختم مت کرو، میں تمہیں اپنا اچھا دوست سمجھتی ہوں۔ اوکے، میں تمہارا دوست رہوں گا، مگر تم مجھے ایک بات بتاؤ۔ پوچھو۔ تمہیں اس سے عشق کیسے ہو گیا؟ ان کو مت بتانا، وہ مجھے سزا دیں گے۔ ڈونٹ وری، تم مجھے بتاؤ، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔ میں ذرا بے احتیاط ہو کر بیٹھ گئی، وہ مجھے اچانک آ گیا۔ چھپنے کی بھی کوئی جگہ نہ تھی، وہاں کچھ مومی مجسمے رکھے تھے۔ میں نے اپنا لباس اتار دیا تھا اور انہی کے درمیان کھڑی ہو گئی تھی، اور پھر میرے پاس آ کر وہ رک گیا۔ اس نے پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھا، اور پھر اس نے میرے گال چھوئے، اور میں نے استفسار کیا، اور پھر وہ سرگوشانہ انداز میں مجھ سے بولا، میری جان ایلا، میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے کہا، اور اس کا تعلق دوسری دنیا سے ہے۔ ہاں، مگر میں وہاں جانا چاہتی ہوں۔ تم میرے دوست ہو اسنل۔ میں نے کچھ نہ بولا تو ایلا مزید کہنے لگی، اسنل، میں ایک بار اسی جگہ اس طرح کھڑی ہونے کا ارادہ رکھتی ہوں تاکہ وہ مجھے دیکھ لے، اس کے بعد شاید وہ کچھ بات کرے۔ ایلا نے کہا، تب میں خاموش نہیں رہوں گی، میں بھی جواباً بات کروں گی۔ تم معاملہ خراب کر دو گی ایلا۔ نہیں، میں نے سوچا ہے، میں بھی بولوں گی، بات کروں گی، اور پھر وہ مجھے وہاں سے لے جائے گا۔ ایلا، یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ کوئی آ رہا ہے، اب تم جاؤ۔ 13 مئی۔ وہ آخری دن بڑے کرب انگیز تھے، اندوناک تھے۔ آج شام میں ضبط نہیں کر پایا تھا۔ راسکو مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے شانے پر رکھا اور استفسار لہجے میں بولا، تم غمزدہ لگ رہے ہو، تم کسی رات باہر کیوں نہیں جاتے؟ اس کے لہجے میں لگاؤ تھا۔ میں پھٹ پڑا، راسکو، میں نے کھانا پینا ترک کر دیا ہے، میں اب لکھ بھی نہیں پاتا۔ کیوں؟ اتنا جان لو کہ یہ معاملہ عشق کا ہے۔ اوہ اچھا، یہ عشق کسی اسٹاف والے سے ہوا ہے یا کسی گاہک سے؟ راسکو نے کہا، تم جانتے ہو یہ حرکت سخت ممنوع ہے، مجھے تم پر ترس آ رہا ہے، میں تمہارے ساتھ شرکت کے لیے تیار ہوں۔ پھر کچھ لمحوں کے توقف کے بعد میرے منہ سے سب کچھ نکل گیا۔ میں نے راسکو سے سب کچھ کہہ دیا، اور اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ مجھے راسکو پر بھروسہ ہو گیا تھا۔ یقین تھا میں ایلا کو نقصان نہیں پہنچا رہا تھا، اور نہ پہنچانا چاہتا تھا۔ میری کوئی خواہش نہ تھی اس کے فرار کا راستہ بند کروں اور اسے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کروں۔ میں صرف ایلا کا بھلا چاہتا تھا، نہ جانے وہ کہاں گم تھی۔ اس لیے میں نے راسکو سے سب کچھ بول دیا تھا۔ وہ ہمدرد آدمی تھے۔ میں نے اسے کہا، دیکھو راسکو، میرے اعتماد کو ٹھیس مت پہنچانا، یہ بڑا خوفناک انکشاف ہے۔ وہ صرف اتنا کہہ کر میرے پاس سے چلا گیا۔ شاید راسکو مسز وینڈر کے پاس چلا گیا تھا، کیونکہ اسی شام ماحول بدل گیا تھا۔ چینجنگ سی آ گئی تھی، لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے تھے، چل رہے تھے، پھر رہے تھے، مسکرا رہے تھے، نہ جانے کس بات پر۔ لگتا تھا جیسے خوف زدہ ہوں، ہراساں ہوں، مگر پھر بھی لطف اٹھا رہے ہوں۔ میرے سوالوں کا میرے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا، کوئی جواز نہیں مل رہا تھا۔ ایک غیر رسمی رقص کی تقریب ملتوی کر دی گئی تھی۔ میں نے ایلا کو تلاش کیا، بہت ڈھونڈا، مگر وہ مجھے نہ مل سکی۔ اب میں باہر نکلنے کے لیے سوچ رہا ہوں، میں اسے تلاش کروں گا اور بعد میں، او مائی گاڈ،
یہ واقعہ ہو گیا۔ میں الجھن میں مینیجر کے آفس میں چلا گیا جس کے اندر سے میری دکان نظر آتی تھی۔ میں آدھی رات تک دیکھتا رہا، پھر مجھے ان کا ایک چھوٹا سا گروپ دکھائی دیا۔ وہ چونٹیوں کی طرح کسی شکار کو اٹھا رہے تھے۔ اس پر نظر پڑتے ہی میں بری طرح سے اچھل پڑا۔ او شٹ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو ایلا تھی۔ وہ لوگ اسے سرجیکل سیکشن میں لے گئے اور ساتھ میں دیگر بہت سی چیزیں بھی لے گئے۔ میں کافی دیر تک اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرتا رہا۔ پھر کافی دیر بعد وہ باہر نکلے۔ وہ سب سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ خوفزدہ بھی تھے، اور کس بات پر خوش بھی، یہ مجھے معلوم نہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی جگہوں پر جا پہنچے۔ میں بھی چھپ گیا۔ میں بتا نہیں سکتا کیسی غیر انسانی مخلوق میرے سامنے سے گزری۔ یہ سب کسی پرچائی جیسے تھے، خاموش۔ وہ سب اسی طرف گئے جہاں ایلا موجود تھی، جہاں ایلا کو رکھا گیا تھا۔ اب میں کیا کر سکتا تھا؟ اب ایک بات رہ جاتی ہے کہ میں کسی طرح واچ مین کو تلاش کروں، اسے ساری رودات بتا دوں۔ میں اور واچ مین مل کر ایلا کو بچائیں، اور اگر ان لوگوں نے ہم پر غلبہ پا لیا تو میں اس ڈائری کو کاؤنٹر پر رکھ دوں گا۔ دوسرے دن اگر ہم زندہ سلامت بچے تو اسے وہاں سے اٹھا لوں گا۔ اگر ڈائری نہ اٹھائی گئی یا جا سکی تو پھر میری درخواست ہے کہ دکان کا ونڈوز کو دیکھا جائے، 3 عدد نئے مومی مجسموں کو دیکھا جائے۔ ان میں 2 مجسمے مردوں کے ہوں گے اور ایک مجسمہ ایک کمسن چھریری لڑکی کا۔ اس کی آنکھیں نیلی ہیں، اس کے لب پنکھڑیوں جیسے ہیں، اوپری بالائی ہونٹ ذرا سا ابھرا ہوا ہے۔ ہمیں ضرور تلاش کیا جائے اور ان سب کو جلا ڈالا جائے، بھسم کر دیا جائے۔ ان سارے غیر انسانی لوگوں کو، ناہنجاروں کو، خبیثوں کو ختم کر دیا جائے۔ ان سب سے ہمارا بدلہ لیا جائے۔ ہم میں حرکت کے تاثرات کہاں غائب ہو گئے کچھ معلوم نہیں۔ ایک بار تک کوئی نہ کوئی رسائی ضرور حاصل کرے۔ یہ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ یقین کرنے کو دل بھی چاہتا ہے اور نہیں بھی۔ میں نے اس تحریر پر ضرور غور کیا۔ یہ ایک ایسا میٹر تھا جو لکھتے لکھتے تیار کرتے ایک افسانوی کہانی کی صورت اختیار کر گیا، افسانہ سا بن گیا۔ میں ناروش تراک کے بارے میں سوچنے لگا۔ نہ جانے یہ شخص کون ہے اور کہاں کا رہنے والا تھا۔ کیا اسنیل کی آپ بیتی اس کے ہاتھ لگ گئی تھی اور اسے ایک میموری کارڈ میں ناروش تراک نے منتقل کیا تھا؟ کیونکہ یہ کہانی ناروش تراک کی تھی، اور یہ میموری کارڈ بھی اس عجائب خانے میں کہاں سے کیسے پہنچا جہاں سے یہ میموری کارڈ مہنور کے ہاتھ لگ گیا اور پھر مہنور کے ذریعے میرے تک؟ یہ ایسے سوالات تھے جس کی شش و پنج میرے ذہن کے دریچوں میں نہ آ رہی تھی نہ کھل رہی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔